अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जाली अकाउंट्स का जो मामला था ये 2015 में शुरू हुआ, लेकिन तहकीकात का सिलसिला फिर 2018 में शुरू होता है। GIT बनती है। GIT की रिपोर्ट में फिर सिंध हुकूमत समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाए गए। वफाकी हुकूमत ने आसिफ अली ज़रदारी, फ़रियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत 172 अफराद के नाम ECL में डाले और GIT की रिपोर्ट पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते हुए पीपल्स पार्टी ने GIT रिपोर्ट को झूठ और इंतकामी कार्रवाई का एक पलंदा करार दिया। जबकि जरदारी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी जमा करवाई है जिसमें उन्होंने GIT रिपोर्ट को मुस्तरद करने की इस्तदा की है। सवाल यह है कि जाली अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग का जो स्कैंडल है, जो GIT की रिपोर्ट सामने आई है, ज़ाहिर है ये GIT की अभी सिर्फ रिपोर्ट है, इसको ये कोई हतमी नतीजा नहीं है। फैसला तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। ये स्कैंडल जो है इसका क्या नतीजा निकल सकता है। और कल आसिफ अली ज़रदारी और फ़रियाल तालपुर की ज़मानत में तौसी का भी आखिरी दिन है। क्या कल मज़ीद तौसी मिलेगी या गिरफ्तारी हो सकती है, और अगर गिरफ्तारी होती है तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ जिक्र करेंगे कि सियासत से बिल्कुल आउट जो मौलाना साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कल आसिफ अली ज़रदारी से 24 घंटों में 2 मुलाकातें की हैं, लेकिन फिर भी हमें बज़ाहिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में कोई मुलाकात होती हुई नज़र नहीं आ रही है। सवाल ये है कि क्या एहतसाबी लहर से दोनों जमातें अलग अलग निमट पाएंगी, और हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में इत्तेहाद जो है ये दोनों जमातों का इसमें एक होना किस कदर अहम है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिक्र करेंगे मुआशी इस्तेहकाम जो लाने की कोशिश की जा रही है मुल्क में, और आवाम को रिलीफ देने के एतबार से तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक खातिर खा को इक़दामात नहीं कर पाई है। कोशिशें जारी हैं, लेकिन खारजी मुहाज पर नई हुकूमत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और दोस्त ममालिक के साथ जो पुराने ताल्लुकात हैं उनको एक नए रास्तों पर उनको बहाल किया जा रहा है और कोशिशें भी की जा रही हैं। आज हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख बिन ज़ैद बिन अल नहान ने 12 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा किया। ये किसी भी जमहूरी हुकूमत में अमारती वली अहद का पहला दौरा था, जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 4 माह के अरसे में तीसरी उनकी मुलाकात थी। अमारती वली अहद का दौरा पाकिस्तान चाहे मुख्तसर था, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। सवाल यह है कि नई हुकूमत कामयाब सिफारतकारी तो कर रही है, लेकिन सरमायाकारी फिर भी पाकिस्तान नहीं आ रही है। क्यों? मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पहले से ऐलान शुदा $3 अरब भी अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिले, तो क्या मज़ीद किसी इक़्तिसादी पैकेज की उम्मीद रखनी चाहिए? इससे पहले सऊदी अरब से भी $2 अरब पाकिस्तान को मिल चुके हैं, लेकिन मुल्क की मईशत किसी भी तौर पर इस्तेहकाम की कैफियत में नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर हुकूमत को देखें तो वो सब अच्छे की खबर दे रही है। क्या मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए पाकिस्तान के पास आखिरी और वाहिद रास्ता IMF और इसकी कड़ी शराइत ही हैं? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब कराची स्टूडियो से, इरशाद भट्टी हैं हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख साहब हैं, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मौशत डॉक्टर इकरामुल हक साहब। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। भट्टी साहब, मौलाना साहब की आनिया जानिया एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। बड़े दुखी दिल से कहते हैं कि जरदारी साहब तैयार होते हैं मुलाकात के लिए तो नून लीग वाले नहीं होते, नून लीग वाले होते हैं तो जरदारी साहब नहीं होते। क्या हम उस वक्त इकट्ठे होंगे जब सब जेल में होंगे? नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्किलात तो हैं, नून लीग भी मुश्किल वक्त से गुजर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, लेकिन ये मौलाना साहब जो बीच में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कोई अपनी सियासी जगह बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि वो मौलाना साहब का जो बयान था कि क्या हम तब इकट्ठे होंगे जब सारे जेलों में होंगे, तो मैं तो बड़ा दिल मेरा उस पर दुखी हुआ। मैंने कहा, दिल में सोचा कि पगले बस कर, अब रुलाएगा क्या। दूसरी बात यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चलाई वो अमाराती वली अहद की, तो वो मुझे अबरारुल हक का गाना याद आ गया कि मैं कब्ज़ा कर लिया स्टेशन ते, मैं गड्डी आप चलावांगा, मेरी साइकिल हौली चलदी सी, मैं गड्डी फुल भजावांगा, साइकिल ते बहिंदे 2 बंदे, मैं पूरी कौम बिठावांगा। तो अल्लाह करे इसमें बरकत हो। इस गाड़ी में उन्होंने बड़ी खूबसूरती से गाड़ी आज चलाई। तीसरी बात है मौलाना साहब की।
مولانا ظاہر ہے اب لمبا ایک مولانا صاحب کی ہے کہ انہوں نے فاٹا مرجر روکنے کی کوشش کی، ناکامی ہوئی۔ اچکزئی صاحب سے بھی وہ جا ملے جو انہیں کل تک ملٹری ملا اتحاد کا روئے رواں کہا کرتے تھے۔ ایم ایم اے کو زندہ کرنے کی کوشش کی، ناکامی ہوئی۔ انتخابات لڑے، ناکامی ہوئی، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ناکامیوں کا سلسلہ جو ہے 5 سال تک آگے جائے۔ اب شریف خاندان سا پر اسرار خاموشی ہے، پردہ داری ہے، اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا، مولانا صاحب جب پچھلی مرتبہ گئے کہ آپ اے پی سی کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں اور مریم گرفتار ہو رہے تھے تو تب اے پی سی نہیں کی تھی، اب کیوں اے پی سی کرتے ہو؟ اور پھر میاں صاحب نے یہ بھی فرمایا، سب نے سنا کہ نیب کے قوانین کالے ہیں لیکن ہم نے بھگت لیا، اب باقی سارے بھی بھگتیں۔ تو وہ ہے۔ باقی دوسری طرف زرداری صاحب ہیں۔ زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ پوری ان کی وہ ایک ہسٹری ہے اور وہ سارا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے اندر شیخ صاحب زیادہ بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور ایک پورا گروپ ہے کہ جو کھلم کھلا اتحاد کے خلاف ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ صحیح۔ اور اس وقت 5 مہینے میں، حالانکہ حکومت کی ہم آخری وہ میں کریں گے کہ کارکردگی کوئی قابل رشک نہیں رہی اس میں پہلے 5 مہینوں میں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا نئی مومنٹم بنا کہ اسمبلیوں کے باہر احتجاج کیا جا سکے۔ تو مولانا صاحب نے الحمدللہ، آپ کو یاد ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، 5 سال میں 6 انہوں نے اجلاس بلائے، اور کل پرسوں وہ کہہ رہے تھے کشمیر پر اجلاس بلایا جائے۔ تو ایک مرتبہ ان کے رپورٹر نے پوچھا ان سے کہ آپ کشمیر پہ اتنے سیریس کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، مسکرا کے کہا کہ اب میں کیا بندوق لے کر حملہ کر دوں؟ اور مولانا صاحب کی کشمیر کمیٹی کے لیے ایک یہ بھی بڑی کاوش تھی کہ میرے خیال سے 40 لاکھ سے زیادہ کی لسی پی گئے تھے وہ، اور ان 5 سالوں میں، تو یہ بھی بڑا یاد رکھا جائے گا۔ بہرحال ان کا حق ہے، اپوزیشن ہے، اللہ کرے فضل کرے، دیکھیں کیا ابھی تو اپوزیشن ود ان اپوزیشن اور ود ان اپوزیشن ہے۔ صحیح۔ ہلالی صاحب، جتنی ناکامیاں بھٹی صاحب نے مولانا صاحب کی گنوا دی ہیں، کامیابی کی کوئی امید نظر آ رہی ہے اس کے بعد؟ اب بھٹی صاحب نے تو بڑا ہی مایوس کر دی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں بالکل صحیح کہا۔ کیا کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں وہ اکٹھے ہوں گے، مگر اکٹھے ہونے کے پہلے زرداری صاحب کا ایک بڑا اچھا سا چال ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کس کو میسج بھیج رہے ہیں، جن لوگوں کو وہ کہتے ہیں جو پولیٹیکل ادارے میں نہیں ہیں، ان ادر ورڈز فوج اور جوڈیشری کو میسج بھیج رہے ہیں کہ بات سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں افراتفری نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اور مینگل اور ایم کیو ایم مل کے آپ کے لیے پارلیمنٹ میں آپ کو گڑبڑ نہ کریں، لیجسلیشن نہ پاس کرنے دیں، تو میں نے جو پیسے بنائے ہیں اور جو میرے ہیں مجھے اس کو انجوائے کرنے دو۔ اگر آپ مجھے انجوائے کرنے دیں گے تو میں شاید نواز شریف کے ساتھ نہ جاؤں، مگر آپ اگر وہ راستہ میرے لیے روک لیں گے اور مجھے ٹرائی کریں گے اور اندر بھیجیں گے۔ یہ میسج پہنچ چکا ہے اسلام آباد تک؟ بالکل پہنچ چکا ہے، بالکل۔ وہ تو گالیوں سے پہنچایا ہے میسج، جیسے آپ نے آج سنا ہوگا، پتہ نہیں کیا لفظ، کیا انکار کیا انہوں نے، کیا لفظ استعمال کیا ہوگا پہنچانے کے لیے، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ ان سے پوچھیں بھٹی صاحب سے کیا لفظ تھے۔ بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ اب ان کا کھیل واضح ہو گیا ہے، میرے ساتھ کوآپریٹ کرو، میں تمہارے ساتھ کرے گا، نہیں کرو گے افراتفری ہوگا، پارلیمنٹ میں پرابلمز ہوگی، میجورٹی شاید گورنمنٹ میں پوری کوشش کروں گا جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کے پاس پیسے ہیں۔ اور شازیہ، یہ جو زرداری صاحب نے ایک بڑی زیادتی کی ہے، انہوں نے کہا اسلام آباد میں اندھے بہرے گونگے بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں آپ مجھے آواز دیں، میں سن بھی سکتا ہوں، آپ کو دیکھ بھی سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں، یہ زیادتی ہے، یہ چیٹنگ ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے اسلام آباد میں جو حکومت کر رہے ہیں ان کو کہا ہے، صحافیوں کو، عام لوگوں کو نہیں کہا۔ یہ اس بات کو ذرا کلیئر کر دیں امتیاز صاحب۔ تو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیتے ہیں۔ ہاں تو میں نے کر دیا ہے نا کہ اسلام آباد میں جو حکومت کر رہے ہیں، میرا خیال میں ان کی طرف اشارہ تھا۔ امتیاز صاحب اور واضح کر دیں گے۔ امتیاز صاحب، کیا اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہوگی؟ زرداری صاحب کی باتیں آپ کلیریفائی کر رہی ہیں۔ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ امتیاز صاحب،
صاحب کیا اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کا اکٹھا ہونا اس وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے؟ جس طرح مولانا صاحب نے بھی کوششیں کر دی ہیں شروع کر دی ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی ایسے کسی پلان کی طرف سوچ رہی ہے، یہ اسٹریٹجی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بات کی جائے؟ کیونکہ زرداری صاحب نے مولانا صاحب سے واضح کہا کہ میں تو ملنا چاہتا تھا نواز شریف صاحب سے، لیکن آخر وقت میں آ کے انہوں نے ملاقات کینسل کر دی. تو کیا اپوزیشن کوئی اتحاد بنانے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ، میں ایک تو بھٹی صاحب کو یہ کہہ دوں، کلیئر کر دوں کہ یہ جو زرداری صاحب نے بات کی ہے، جو بھی تقریروں میں بات کر رہے ہیں، وہ کم از کم بھٹی صاحب کے لیے نہیں ہے. جن کے لیے ہے وہ آپ نے نشاندہی کر دی ہے. نمبر 2، جو بھٹی صاحب نے ایک لسٹ بتائی ناکامیوں کی، تو مولانا صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. دیکھیں جی، یہ پاکستان کی پولیٹکس میں کئی سالوں سے وہ موجود ہیں، اور وہ ان کی کامیابیاں بھی آپ گنیں گے تو اس ناکامیوں سے کہیں زیادہ ہوں گی. یہ تو ایک ہوتا ہے، وقت کی بات ہوتی ہے. کبھی کوئی کامیاب ہوتا ہے، کبھی الیکشن میں ناکام ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز لے کے آگے بڑھتا ہے تو وہ ہو سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ مطلب چند ناکامیوں میں سر، میں آپ کو پورے 10 سال 15 سال وہ پاکستان کے ہورائزن پہ رہے ہیں اور مختلف حیثیتوں میں رہے ہیں، اور وہ تقریباً کئی سالوں سے تو کشمیر کمیٹی کی سربراہی میں رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت چیزیں ان کے حق میں جاتی ہیں. حکومتیں بھی انہوں نے کی ہیں، ایم ایم اے میں بھی ساتھ رہے ہیں. وہ مطلب یہ لسٹ بنائیں گے تو بہت لمبی لسٹ بنے گی. اور بھٹی صاحب سب سے بڑی کامیابی یہ کہ اس حکومت کے علاوہ وہ ہر حکومت میں ہر کسی کو ہوتی ہیں. یہ بھی بڑی کامیابی ہے. نہیں، ہاں، یہ نمبر 1 آپ نے بتا دیا. میں مطلب بتا رہا ہوں کہ لمبی لسٹ لگے گی. چلیں اس کو بھی سر، ابھی آپ کو بہت لمبی لسٹ بتا دوں گا. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو. لیکن اب آج جو بیٹھے ہیں، جس بات پہ آج ادھر پروگرام ہے، اس کے لیے جو آپ نے سوال کیا، اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ آج انہوں نے گاڑی خود چلائی پرائم منسٹر نے. اچھی بات ہے. ہمارے معزز مہمان پاکستان آئے تھے، ان کو جتنی عزت دی جائے اتنا مطلب بہتر ہے. لیکن گاڑی چلانا سے کوئی مسئلے حل تو نہیں ہوتے. اور مطلب یہ جو ڈیفر پیمنٹ پہ آئل جو ہے، یا مطلب جو پیسے ہیں، یہ پہلے بھی پاکستان کو ملتے رہے ہیں. اس طرح کی ڈیفر پیمنٹ پاکستان کو آئل کی تو بہت سے ملک دیتے رہے ہیں، ورنہ سعودی عرب تو اکثر بارہا دیتا رہا ہے. پیسے بھی آتے رہے ہیں، پچھلی حکومت میں بھی انہوں نے پیسے دیے تھے. تو اور چائنا کی طرف سے بھی مطلب پوری زندگی بھر سے ہمارا بہترین دوست ہے چائنا. انہوں نے بھی ہمیشہ پاکستان کی مشکل وقت میں یا ویسے بھی ان کے ساتھ تعلقات میں مدد کرتے رہے. لیکن ابھی یہ کرتے کیا ہیں جو انہوں نے کیا ہے 5 مہینے میں، وہ آپ آخری سیگمنٹ میں آپ کریں گے، جس کا ضرور کیجیے گا. لیکن وہ مطلب کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. تیسرا ابھی آئے آپ، مطلب ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جی آئی ٹی کی. اس کی بنیاد پر، مفروضوں کی بنیاد پر سب چیزیں مطلب طے کر لی گئیں، اور مطلب ایک بحث چل پڑی، اور مطلب ای سی ایل پہ نام ڈال دیے گئے، اور مطلب پھر کہا کہ استعفیٰ دے دیں. تو یہ مطلب اکاؤنٹیبلٹی 1 سائیڈڈ نہیں ہے. میں آپ کو یہ گنوا دیتا ہوں کہ مطلب جب تحریک انصاف پر بھی یہی الزامات ہیں، ان کے تو نیب میں چل رہے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان پر نیب میں انکوائری چل رہی ہے، سی ایم کے پی پہ نیب میں انکوائری چل رہی ہے، ڈیفنس منسٹر آف پاکستان پہ نیب میں انکوائری چل رہی ہے، لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں ان پہ انکوائری چل رہی ہے. اس طرح اور بے تحاشا لوگ ہیں جن پہ انکوائریاں نیب میں چل رہی ہیں، اور جا کے پیشیاں بھی کر کے آئے. ادھر تو ان کے نام تو کسی کو مطلب انہوں نے نہیں ڈالے ای سی ایل پہ، اور کسی کو جیل میں بھی نہیں ڈالا، کسی نے عہدوں سے استعفیٰ بھی نہیں دیا. تو ہمارے مطلب صرف رپورٹ کی بنیاد پر الزامات شروع ہو گئے، اور مطلب پوری جیسے ججمنٹیں آ گئیں. تو مطلب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ حتمی نہیں ہے. ابھی تو جی آئی ٹی نے فیکٹس اکٹھے کیے ہیں، بالآخر فیصلہ تو سپریم کورٹ کو کرنا ہے. تو لیکن سپریم کورٹ نے کرنا ہے، بلکہ سپریم کورٹ بھی خود نہیں کرے گی. سپریم کورٹ بھی کسی ٹرائل کورٹ میں بھیجے گی اگر وہ مناسب سمجھے گی تو. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ مطلب جو اس میں ہو، مطلب جی آئی ٹی کی رپورٹ میں ہو. جی آئی ٹی چند افسروں پہ بنی ہوئی ایک پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، یا اداروں کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ بنی ہے. اب وہ گئی ہے، اسیس کرے گی سپریم کورٹ، اور پھر جہاں مطلب انہوں نے بھیجنی ہے وہ بھجوا دیں گے اگر ضروری سمجھیں گے تو. آپ دیکھیں 172 نام ہیں، میرا نام چلے اس میں آ گیا، ہمارے چیئرمین صاحب کا نام آ گیا. وہ تو مطلب اس وقت نہ پالیٹکس میں تھے، نہ زیادہ مطلب چیزوں میں تھے، ان کا نام انہوں نے ڈال دیا. لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان ایسی جی آئی ٹی رپورٹوں کی بنیادوں پر بھی نواز شریف صاحب آج جیل میں ہیں.
اس بات کو بھولے نا. لیکن میں آپ کو بتا دوں نا, میں آپ کو ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے, اس کا نام بھی انہوں نے ECL پہ ڈال دیا ہے. دیکھیں مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا. اور بے تحاشا لوگ ہیں, افسروں کے نام ہیں ایسے جنہوں نے صرف انیشیل کیے ہیں سمری پہ, ان کے نام ڈال دیے ہیں. ایسے مطلب تھوڑی ہوتا ہے مطلب یہ تو. اور پھر ہمارے جو بہت سے دوست انہوں نے مطلب آ کے ججمنٹ اس کو سمجھ لیا, ججمنٹ سمجھ لیا, اور ججمنٹ سمجھ کے انہوں نے کہا کہ ابھی اب چلے گا, ابھی تو لوگوں نے اپنی اس کی کاپیاں لی ہیں, ابھی ان نے پیپرز لیے ہیں, ابھی اس کا جواب بنیں گے, اور بس اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا کیا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے یہ مطلب ایون ہونا چاہیے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرتی رہی ہے, اور لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایون ہینڈڈ ہو, فیئر ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو. اپنے تو ان کو نظر نہیں آتے چیزیں. اب ڈیسکان والا ایشو دیکھ لیں آپ, وہ تو چلے ہم نے تو کہا تھا, لیکن اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی تو لیٹر لکھ دیا نا. وہ جو چائنیز کمپنی ہے وہ بھی بلیک لسٹڈ کمپنی ہے, اور ڈیسکان والے اور جو ان کے فاروق سلیم صاحب ہیں, ان کے ایڈوائزر لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے اپوزیشن اتحاد کس حد تک مضبوط ہونے جا رہا ہے, بننے جا رہا ہے, نہیں بننے جا رہا ہے, اس سوال کا میرا آپ نے جواب نہیں دیا. ذرا میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب, ایک جو کنفیوژن اور ایک جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. مجھ سے بھی آج کچھ 2-4 لوگوں نے بات کی کہ جب بھی ہم لوگ پروگرام میں کسی بھی GIT رپورٹ پر بات کرتے ہیں تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ GIT رپورٹ شاید ایک فیصلہ ہے, ایک ججمنٹل رپورٹ ہے, اور کانسیپٹ بھی شاید میڈیا میں یہی بنا دیا جاتا ہے کہ جو GIT رپورٹ میں کہہ دیا گیا ہے وہی حتمی اور شاید سزا ہونے والی ہے. تو میں نے کہا ہم بھی اپنے پروگرام کے ذریعے کنفیوژن دور کریں. بہرحال فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے, احتساب عدالت نے کرنا ہے. ابھی بھی جو پیپلز پارٹی پر GIT رپورٹ آئی ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے, حتمی فیصلہ نہیں ہے, یہ صرف فیکٹس اکٹھے ہوئے ہیں. جب یہ سپریم کورٹ میں سارا کیس جائے گا, احتساب عدالت کے پاس جائے گا, فیصلہ تو تبھی ہوگا. یہ کنفیوژن, ایک کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارے اور آپ جیسے لوگ ہی ہلالی صاحب کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کو بڑی شکایت ہے باہر کہ میڈیا میں GIT رپورٹ کو فیصلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. دیکھیے شازیہ, کنفیوژن ایکچولی کنفیوژن نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. ہم جب بات کرتے ہیں ہم ایک بیسس آف انڈرسٹینڈنگ پہ بات کرتے ہیں کہ اگر ایک رپورٹ جس میں کچھ ایکیوزیشنز ہے اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہ چور ہوں گے, اور پھر یہ لوگوں کو چور کہنا مناسب ہوگا, اور پھر یہ لوگ جیل جائیں گے اس لیے کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے. اگر وہ غلط ہے تو بھائی غلط ہے. تو ہمارا جو سپوزیشن ہے, دیکھیے نہیں تو بات ہی نہ کریں کسی چیز پہ. اچھا بھائی یہ تو صرف رپورٹ ہے, یہ تو ججمنٹ نہیں ہے, چلیے کسی اور چیز پہ پھر بات کریں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. کامن سینس استعمال کرنا پڑتا ہے. ECL پہ اگر کسی کا نام ہو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ چور ہے. ECL پہ اگر اس کا نام ہو یہ بھی نہیں ہے کہ ریزنیبل گراؤنڈز ٹو سسپیکٹ. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ کیس میں شاید انوالو ہوگا تو ان کا بھی نام روک دو. 1996 میں جب بے نظیر کے گورنمنٹ کو ڈسمس کیا تھا, جتنے لوگ تھے سیکریٹریٹ میں ان کا نام ECL پہ چلے گیا تھا, میرا بھی نام تھا, اور بلکہ میرا پروسیس کر رہے تھے میری پوسٹنگ ایز ہائی کمشنر ٹو نائجیریا, تو جبھی بھی تھا ECL پہ نام, پھر جا کے ہٹانا پڑا. دیکھیے میں یہ مطلب نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ 5-6 افسر نے کچھ مہینے بیٹھ کے کام کیا ہے, منی لانڈرنگ پہ اس ڈیپتھ پہ گئے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن کو انہوں نے 48 ٹائمز ٹریس کیا ہے کہ کور اپ کرنے کی. تو ہم کہتے ہیں اس قسم کا جب رپورٹ ہوتا ہے اس کو کچھ کریڈیبلٹی دیں, اور اگر لیٹ اس سپوز کہ وہ صحیح ہے تو اس کی بیسس پہ اب بات کریں. اگر زرداری صاحب کے خلاف ہر ایکیوزیشن غلط ہے تو پھر کیا بات کرنا کیا ہے بھائی, ختم ہے بات, ہی از انوسنٹ, بات کرنا ضروری نہیں ہے. مگر میں تو صرف یہ کہنا ہوں آن دا بیسس کہ اگر وہ صحیح ہے اور اگر ان کو پتا ہے کہ یہ صحیح نکلے گا, انہوں نے کیا کارروائی کی. پہلی کارروائی انہوں نے یہ کی کہ میسج بھیج دیا فوج کو, جوڈیشری کو کہ دیکھو میں ڈرتا نہیں ہوں,
مجھے آپ بے شک جیل میں ڈال دیں. اور مگر ایک بات ضرور یہ میں کہوں گا آپ کو, اگر میں جیل میں گیا تو آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں, اس لیے کہ میرے پاس پاور ہے. آئی ایم اے پولیٹیکل پلیئر, میں بہت سا چیزیں کر سکتا ہوں. میں آپ کے میجورٹی پارلیمنٹ میں ختم کر سکتا ہوں. میں کوئی لیجسلیشن آنے نہیں دوں گا پارلیمنٹ میں. جاننا چاہتے مجھے, اگر آپ یو وانٹ ٹو سینڈ می ٹو جیل تو پھر یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تیار ہو کہ نہیں؟ یہ باتیں ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں. اگر یہ پھر بھی غلط ہے تو پھر میں معذرت مانگتا ہوں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. رپورٹ از ناٹ اے سینٹنس. بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے پہلے. جی بھٹی صاحب. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ شیخ صاحب کا یہ نہیں, ہم تو ہر پروگرام میں کہتے ہیں کراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے, بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے. حکومت کے اندر لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, حکومت کے باہر لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. کسی چور, ڈاکو, لٹیرا جو ثابت ہو جائے اس کو سزا ملنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, JIT ایک رپورٹ ہے, اس کے بعد یہ ثابت ہونی ہے نیب میں, احتساب عدالت میں, بینکنگ کورٹ میں, یا جہاں بھی سپریم کورٹ بھیجے گی. لیکن میں ذرا شیخ صاحب سے ان کی میموری فریش کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پر جب JIT آئی تو بلاول صاحب نے, جو آج کہہ رہے ہیں جھوٹ جھوٹ جھوٹ, انہوں نے فرمایا تھا, اب سنیے گا شیخ صاحب, کہ میں نے JIT پڑھی, JIT نے میاں صاحب کی 3 نسلوں کو ایکسپوز کر دیا, وہ گلٹی ہے. گلف سٹیل میلز, قطری بزنس, العزیزیہ سٹیل, یہ سب فسانے ہیں, نکلے ہیں. میرے پاس میرے پاس اس کا وہ پڑا ہے, ویڈیو پڑی ہے, میں شازیہ کو بھیج دوں گا, وہ چلا بھی دیں گی. میں نے JIT پڑھی, JIT نے میاں صاحب کی 3 نسلوں کو ایکسپوز کر دیا, وہ گلٹی ہے. گلف سٹیل میل, قطری بزنس, العزیزیہ سٹیل میل, یہ سب افسانے نکلے ہیں. میاں محمد نواز شریف ڈز ناٹ انجوائے دا لیگل مورل رائٹ ٹو ریمین PM, فوراً اینڈ مسٹ امیجیٹ مستعفی ہو جائے. نمبر 1. خورشید شاہ صاحب نے فرمایا, وہ بھی میرے پاس موجود ہے, منصوبہ پکڑا گیا ہے, اگر نواز شریف آج اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی عزت رہ جاتی ہے. چانڈیو صاحب نے فرمایا, یہ جو JIT کو جھوٹا بول رہے ہیں, اس JIT نے ان کو چور ثابت کر دیا ہے. پوری قوم کا مطالبہ ہے اقتدار چھوڑ دو. شہری رحمان نے فرمایا, سسٹم کو بچانے کے لیے ان کو جانا ہوگا. فرحت اللہ بابر صاحب نے فرمایا, استعفیٰ دے دیں تاکہ کارروائی آگے بڑھے. اس کے علاوہ 4 لوگوں اور نے بھی فرمایا. چودھری منظور صاحب نے کہا کہ یہ JIT کیا ویل ریٹن JIT لکھی گئی ہے, بڑی کمال کی آرکولیٹ اور فلانا 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 فلانا. تو امتیاز شیخ صاحب, یہ آپ لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب JIT آئے تو اس وقت چور سمجھ لو ان کو, جن کے JIT میں نام ہیں, ان کو ریزائن کر دیں فوراً, تاکہ یہ سسٹم آگے چلے, تاکہ یہ ملک سے کرپشن ختم ہو. ہم کوئی اپنی بات نہیں کرتے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی اعتراض ہے تو میں ابھی آپ کو بھی یہ ویڈیو بھجوا دیتا ہوں, جس میں آپ شیخ صاحب کا جواب دینا بنتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی رپورٹ. شیخ صاحب اس پر تو جواب دیں اب آپ. دیکھیں جی, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ JIT کی رپورٹوں پر کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. میئر یہ 161 کے ٹائپ آف اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ محنت زیادہ ہوتی ہے, کچھ سینئر افسر ہوتے ہیں, لیکن یہ اس کی حیثیت قانون میں کوئی نہیں ہے جب تک کہ اس پہ کورٹ میں فیصلہ نہ ہو جائے. لیکن شیخ صاحب یہ پہلے نہیں پتا تھا آپ کو, آپ کی قیادت کو, جب میاں محمد نواز شریف میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس اسی ریفرنسوں میں تو پھر ہائی کورٹ نے ان کو ایک کیس میں بری بھی کر دیا. دیکھیں یہ تو چلتے رہتے ہیں سلسلے, ٹھیک ہے نا. اسی کیسوں پہ مطلب ان کو پہلے الزام لگاتا ہوں, پھر ہائی کورٹ نے بری کر دیا. وکیلوں میں چل رہے ہیں بلاول بھٹو صحیح کہہ رہا تھا. اچھا ابھی ایک اور عام بات, امتیاز شیخ صاحب. جی امتیاز شیخ صاحب, کل زرداری صاحب کی جو ضمانت ہے اس میں اس کا آخری دن ہے. اگر کل ان کو توسیع نہیں ملتی ہے, جو خدشات بھی ہیں, تحفظات بھی ہیں پیپلز پارٹی کے, اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے, ان کو پہلے JIT پہ تو بات کرنے دیں پلیز, یہ بڑا ضروری ہے. جب آپ کے خلاف یہ تبھی ہمارے ملک میں پڑتا ہے کہ اپنا ہو تو انتقام, دوسروں کا ہو تو احتساب. وہ کہہ رہے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. انہوں نے مان گئے, بھٹی صاحب, امتیاز صاحب نے مان گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں, امتیاز صاحب آپ نے تو یہ کہا ہے, آپ اگر ہوتے تو آپ ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے. ان کو لاجیکل چیزیں بتائیں. اب مجھے تو بولنے دیں. جی بولیں. اب
جواب میں نے دینا میں دے رہا ہوں. جی پلیز دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میرا جو میں نے رائے ہے آپ نے مجھ سے رائے پوچھی ہے تو میں نے اپنی رائے آپ کو رائے بتا دی کہ JIT کی میئر ایک 161 سارٹ آف اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ جس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے جب تک کہ یہ کورٹوں میں ثابت نہ ہو جائے. میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا, آج بھی سر یہ پھر بلاول صاحب کو اور چانڈیو صاحب کو, فرت اللہ بابر صاحب کو, شہری رحمان کو, خورشید شاہ کو پروگرام کے بعد ضرور بتا دیجئے. بلاول صاحب کا میں نے بیان نہیں پڑھا اور لوگوں نے کسی نے کہا ہو, ہر کسی کی ذاتی رائے ہے. میں مطلب اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں اپنے قانون کے تھوڑی بہت جو نالج میرے پاس ہے اس کے حوالے سے, اپنے پڑھے لکھے ہونے کے حوالے سے. اور نمبر 2, آپ نے دوسرا سوال ابھی آپ نے کیا کہ کل ضمانت ہے زرداری صاحب کی. دیکھیں زرداری صاحب بیل بیفور اریسٹ پہ ہیں. ابھی تک کسی کورٹ میں کسی سرکاری وکیل نے ان کی ضمانت ضبط کرنے کے لیے, ضمانت کینسل کرنے کے لیے نہیں کہا. یہ مطلب کورٹوں میں اس طرح ہی ہوتا ہے. کورٹوں میں جب ضمانت کسی کی رد ہوتی ہے تو مطلب کورٹ پہ جو پروسیکیوشن ہے, جو نیب ہو یا FIA ہو یا پولیس ہو, وہ جا کے درخواست دیتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی شاہدی ملی ہے, اس کے خلاف کوئی اور مزید ثبوت ملے تو ان کی ضمانت جو ہے رد کی جائے, ہمیں ان سے انٹروگیشن کس حد تک امکانات ہے اپوزیشن ایک پیج پر اکٹھی ہو جائے؟ مجھے بریک لینی ہے اس کے بعد. کس حد تک امکانات ہے اپوزیشن ایک پیج پر اکٹھی ہو جائے شیخ صاحب؟ پھر میں ہلالی صاحب کا کامنٹ لے لوں. نمبر 2, اچھا دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ملتی بھی ہیں, آپس میں اختلاف بھی رکھتی ہیں, ہر کسی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا منشور ہے, ہر کسی کی اپنی پالیسی ہے, اور یہ مطلب مل بھی سکتے ہیں. کوئی مطلب اس سے پہلے بھی بڑے بڑے مخالفتوں کے بعد بھی پولیٹیکل پارٹیاں ملی ہیں آپس میں, ٹھیک ہے, مل بھی سکتے ہیں. میں آج ابھی اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی پارٹی کی ہائی کمانڈ نے یہ فیصلے کرنے ہیں, سوچ سمجھ کے مختلف اداروں میں پارٹی کے فورمز میں ڈسکشن ہوگا, اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن ایز اے پولیٹیشین میں آپ کو بتا دوں کسی وقت بھی کسی پوائنٹ پہ چاہے وہ 1 پوائنٹ ہی ہو مل سکتے ہیں. پہلے بھی تو دیکھیں نا 1 پوائنٹ پہ تو تحریک انصاف بھی تو ملی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے. سینٹ کے چیئرمین کا آپ الیکشن دیکھ لیں, اس پہ بھی تو تحریک انصاف ملی تھی نا آ کے, تو اس کے بعد ہی ہوا تھا. تو یہ پولیٹکس میں یہ مطلب کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, آپس میں مطلب یہ مل بھی سکتے ہیں, نہیں بھی مل سکتے. یہ فیصلہ ملنے کا نہ ملنے کا پارٹی کی ہائی کمانڈ کرے گی. جی ہلالی صاحب جلدی سے میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بلاول نے مثال کے طور پہ کہا کہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے, ایکچولی بلاول کا مطلب یہ تھا, اور سب لوگوں نے جو سٹیٹمنٹ FIR پہ JIT پہ دیا تھا ریگارڈنگ نواز شریف, ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایسے سیریس ایکیوزیشنز ہیں, ایک ریسپانسبل لوگ بیٹھ کے کہ اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہم فوراً استعفیٰ دیتے انٹل ہمارا ٹرائل ہوتا, اور اس ٹرائل کے بعد اگر ہم کنوکٹ ہوتے تو ٹھیک ہے, اور اگر ہم نہیں کنوکٹ ہوتے تو ہم واپس آ جاتے. مطلب تو یہ ہے نا ان لوگوں کو, یہ کوئی آدمی انہوں نے نہیں کہا. ہلالی صاحب نے اس کا مطلب سمجھا ہوگا. جی بھٹی صاحب ہلالی صاحب نے سمجھا ہوگا. میں امتیاز شیخ صاحب سے آخری سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, جس نے مشرف سے NRO کیا, جس نے نفاذ شویز سے مساق جمہوریت کیا, یا جس نے عمران خان صاحب سے کے ساتھ مل کر چیئرمین سینٹ لائے؟ کون سی والی پیپلز پارٹی؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی ہے جی, جو کہ شہید ذوالفقار بھٹو نے اس کو مطلب اچھا یہ ایک نہیں تینوں کام کیے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بے نظیر صاحبہ نے کلیئر ہو گیا جی, کلیئر ہو گیا. اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہی جنہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ریزائن کر جانا چاہیے, جس میں ایک ہی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جو پروگرام لینی ہے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکرام الحق ماہر معاشیات ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم ایک بڑے معاشی بحران سے گزرے ہیں,
حالات ابھی بھی آئیڈیل نہیں ہیں, معیشت اس طریقے سے ابھی سنبھلی نہیں ہے, وہ استحکام نہیں ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے, کہتے ہیں $30 ارب کا شارٹ فال ہے. لیکن جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی کوششیں ہیں, ہماری جو فائنانس ٹیم ہے اس کی کوششیں ہیں, آپ دیکھیں سعودی عرب کا وزٹ, چائنا کا وزٹ, ٹرکی کا وزٹ, پھر اب یو اے کا پہلے وزٹ کیا, آج یو اے کے ولی عہد آئے, یہ کتنا اہم ہے ان کا آج کا دورہ. کہتے ہیں $6 ارب کا مالیاتی پیکج جو ہے وہ ملنے کا ہمیں امکان ہے. تو کس حد تک سنبھالا مل سکتا ہے اس سے معیشت کو؟ جی 2 چیزیں تھیں. ایک تو جو وقتی طور پر پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس, فورن ایکسچینج جسے کہتے ہیں جی, وہ اس وقت ہمیں جو جتنا بھی مل جاتا ہے تو اس کو ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جو فائر فائٹنگ کرنی تھی کم از کم وہ IMF کے پروگرام میں جانے سے پہلے کچھ تو ہماری صورتحال ایسی ہوتی کہ کم از کم ہمیں ہر مہینے کا جو مسئلہ آئے گا اور آنے والے دنوں میں جو پیسوں کا معاملہ ہے وہ کسی حد تک حل ہو. مگر آہستہ آہستہ ہم بھی ایک بڑی عجیب سی صورتحال میں ہیں کہ جہاں پہ ایسا ملک بنتے جا رہے ہیں کہ جب باہر سے کوئی پیسہ مل لے, جو ظاہر ہے کہ یہ وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں ہے جو ہمارے ہاں معیشت کو آگے بڑھائے گی, جابز کریٹ کرے گی, لوگوں کی زندگی بہتر کرے گی. جو پیسہ آ رہا ہے اس کو کشکول کہہ لیں, مدد کہہ لیں, قرضہ کہہ لیں, اگر اس پیسے, کیا یہ پیسہ ہمیں قرضے واپس کرنے کے لیے استعمال ہوگا؟ اگر وہ استعمال اس طریقے کے لیے ہم نے اس پیسے کو استعمال کرنا ہے تو ہماری معیشت کو اس کا کیا فائدہ, اور پھر ایک عام آدمی کی زندگی پر اس کا کیا فرق پڑے گا؟ جی دیکھیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں شاید ہم ایک ایسا ملک کے طور پر اب بن گئے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو کوئی باہر سے اور پیسہ مل جاتا ہے جو قرض کی شکل میں ہوتا ہے تو ہم شادیانے بجاتے ہیں. شاید ایسا تو کوئی دنیا میں اور ہمیں مثال وہاں ہوتا ہے, لوگوں کو لون لینا پڑتا ہے, مگر عام طور پر وہ پروڈکٹیو چیزوں کے لیے ہوتے ہیں. ہم تو پچھلے قرضے اتارنے کے لیے جو ہماری ایسی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں جس میں ہم مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرضوں کے بوجھ میں تو جا رہے ہیں, مگر ایسا نہیں ہو رہا کہ ان قرضوں کی مدد سے, سوائے اس میں کہ جو آج کی ہماری جیسے بہت اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ ڈیفرڈ پیمنٹ آئل کی ہو جائے گی, تو بھائی ڈیفرڈ ہو جائے گی تو کبھی تو آپ کو وہ پیسہ واپس کرنا ہوگا. کیا اس وقت آپ کی معیشت اس قابل ہوگی؟ یا یہ کہ انہوں نے آپ کے ہاں اسٹیٹ بینک میں آپ کے فورن ریزروز کو بہتر کرنے کے لیے 3 بلین رکھ دیے, تو کیا اس کا آپ کو کوئی مارک اپ دینا ہے؟ نہیں بھی دینا تو پرنسپل تو واپس کرنا ہی ہے آپ کو. ہاں جو صرف بات ہوئی ہے کہ ایک ریفائنری جو ہے وہ آپ کے ہاں لگائی جائے گی آئل کی ریزرو کرنے کے لیے, جس کے لیے کوئی 1.5 بلین کے قریب. اب وہ اگر انویسٹمنٹ ہو, پروڈکٹیو ہو, تو اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یہاں آپ کے پھر جب منافع کے ساتھ واپس جائے گی. تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ سے کویسچن ہوتے ہیں. آپ نے جو یہ سوال پوچھا کہ اس طرح کے پیسے آنے سے پاکستانیوں کی جو ہے ان کے لیے تو اس میں کوئی ہمارے لیے تو مہنگائی بڑھ رہی ہے, چونکہ آپ نے اپنے روپے کی قدر کو کم کیا, معیشت میں وہ تیزی نہیں آ رہی, ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے, لوگوں کو انکم اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہی ہیں, تو وہاں تو آپ کو ہر طرح کی مشکلات پیش آئیں گی. اور حکومت کو جو معیشت میں بہتری کرنی تھی, جو تبدیلیاں کرنی چاہیے تھی, جسے ہم فنڈامنٹل ریفارمز کہتے ہیں, اس کی طرف تو ابھی کوئی ایسی ہمیں خاص پیش قدمی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ یہاں سرمایہ کاری اندرونی ہوگی. یہاں تو اور بجلی نہیں آ رہی, گیس کا بحران ہے, جو سندی پہیہ پہلے چلنا تھا وہ اور کمزور ہو رہا ہے, جو ہماری گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہوگا, اور ہم ٹیکسز بھی پورے کلیکٹ نہیں کر پا رہے, جو ویسٹ فل ایکسپینسز ہیں ان کو کم نہیں کر پا رہے. تو یہ فنڈامنٹل لیکن ایک اور بات بڑی واضح ہو گئی بھٹی صاحب, وہ یہ کہ حکومت بھی نہیں برداشت کر رہی کہ ان کی معیشت کی جو پالیسیز ہیں یا جو ناکامیاں ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے یا ان پر تنقید کی جائے. فاروق سلیم صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے, انہوں نے کیا کہا کہ حکومت کی حکمت عملی کام نہیں کر رہی ہے, ہم بیماری کا علاج نہیں کر رہے, علامات کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, نتیجہ کیا نکلا, ایک ٹویٹ پہ ان کی چھٹی ہوگی. تو لگتا ہے کہ حکومت ابھی بھی اگر ان کو کوئی مشورے دے رہا ہے یا کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یا حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے شاید حکومت ابھی تیار نہیں ہے کہ معیشت ابھی سمجھی نہیں ہے, سب اچھا کہنے سے اچھا نہیں ہوگا. اچھا شعر میں اس کے بعد سناتا ہوں, پہلے یہ جواب اس کا بڑا مزے کا ہے. بات یہ ہے شازیہ کہ عمران خان کی نیت ٹھیک ہے اور عمران خان کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور عمران خان کے علاوہ 3-4 بندے آپ اپنی لسٹ بنا لیں, میں نے اپنی بنائی ہوئی ہے کہ جو ہیں جن کو مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنے یہ اس تبدیلی کاز سے مخلص ہیں. باقی سارے بھانمتی کا کنبہ ہے, اللہ کے فضل سے بھانت کے لوگ ہیں, اور یہ کل کو آپ کسی اور حکومت کسی اور پارٹی میں ملیں گے.
इस हुकूमत ने आते ही IMF के पास ना जाना, फिर गए शर्मिंदगी, कर्जा नहीं लेंगे फिर लिए शर्मिंदगी, मुल्क नहीं फिरेंगे फिरे शर्मिंदगी, मानिका शर्मिंदगी, अहसन जमील गुज्जर शर्मिंदगी, नासिर दुरानी रवानगी शर्मिंदगी, रज़ाक दाऊद ठेका शर्मिंदगी, फ़र्रुख सलीम शर्मिंदगी, PAC की चेयरमैनी शर्मिंदगी। हमें देखिए, हमें तब पहले होता था मुलज़म जो थे इल्ज़ाम वाले वो वज़ीर मशीर लग जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने आके एक और ट्रेंड सेट किया कि मुलज़म नायब की हिरासत में भी हो तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन सकता है। शर्मिंदगी, ज़बान दराजियाँ शर्मिंदगी, नायब अदालतों की तर्जमानियाँ शर्मिंदगी, जल्दबाजियाँ शर्मिंदगी, पहले हर मसले पर पहले चढ़ाइयाँ और फिर पसमाइयाँ शर्मिंदगी। उसके अलावा आप इन 5 महीनों में देखें सलारे मईशत असद उमर साहब को देखें यार, ही इज़ टॉल एंड दैट्स ऑल, यानी इस 5 महीनों ने साबित किया कि यानी 5 महीने कम अज़ कम आगाज़ के लिए तो, एक अच्छे आगाज़ के लिए तो 5 महीने काफ़ी होते हैं। वो अच्छा आगाज़ भी ना हो सका, डॉलर महंगा हो गया, कर्ज़े ज़्यादा ना लेकर भी 15 अरब के कर्ज़े चढ़ गए, गर्दिशी कर्ज़े ज़्यादा हो गए। आप 12 अरब की कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होती है, 12 अरब डॉलर की इमरान खान साहब कई मरतबा कह चुके हैं। उसके हवाले से क्या किया वर्ल्ड, आप कहते हैं कि हमारा एनर्जी सेक्टर में 12 अरब डॉलर की चोरी होती है या उसमें जो लॉसेस होते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है ये 18 अरब डॉलर है। हमने इसमें, यानी हमें इतने ही तो चाहिए, तो उसमें क्या किया, टैक्स रिफॉर्म्स में क्या किया। बाकी एक गरीब आदमी है उस वो धोती में है, अब ये इन पे मुनसर है कि बुनियान उतारनी है कि क्या उतारना है, यानी टैक्सेस पे टैक्सेस। अभी फिर मनी बजट सर पर है। आप इससे अंदाज़ा, यानी अल्लाह ही खैर करे। तो आप भलाली साहब के बाद आए, फिर आपको इस मुआशी जो दुख है इसको कम करते हैं। ज़रूर सुनाइएगा, हमें इंतज़ार है आपके शेर का। हिलाली साहब, आप भी जानते हैं पिछले कुछ अरसे में अरब ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ ख़राब हुए, सऊदी अरब यमन के तनाज़े को लेकर, फिर एक्सपो 2020 के लिए जब पाकिस्तान ने टर्की को वोट कर दिया, UAE को वोट करने के बजाय, तो UAE हमसे नाराज़ हो गया। 2007 के बाद पहला दौरा था UAE के वली अहद का। तो ये क्रेडिट आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ही देना चाहिए? दरवाजे खुले हैं, एक हमारे अरब कंट्रीज़ के साथ जो हमारे ताल्लुकात कुछ अच्छे हो रहे हैं, मदद मिल रही है, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्रेडिट जाता है? ये हुकूमत को तो नहीं जाता, इमरान खान को ज़रूर जाता हो। इमरान खान की हुकूमत है और किसकी है? 12 साल के नहीं, इमरान खान को जाता है, काश के इसकी पूरी हुकूमत को जाता है, काश के इसके पास वो लोग होते हैं जो हम लोग सब रिस्पेक्ट करते हैं एबिलिटी वाइज, मगर वो नहीं है। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये 12 साल के बाद इसलिए आया है कि ये बताना चाहता है अपने लोगों को और पाकिस्तानियों को कि अब तुम्हारे पास एक लीडर आया है जो अगामा और प्लॉट्स की तलाश में नहीं है, ना हैंड आउट्स, वो मेरे से वो ईमानदार है और प्रोग्रेसिव आदमी है। तो एक तो ये वजह, ये बड़ा अच्छा एक सिग्नल था। दूसरी बात ये है कि उसका जो प्रोग्राम है इमरान खान का, जो उसने अनाउंस किया है, वो मैं एग्री करता हूँ। मसलन करप्शन को निकालें, नाइंसाफ़ी को, पॉवर्टी को और इलिटरेसिटी को, ये 4 चीज़ें। तो ये लोग सपोर्ट करना चाहते हैं एक प्रोग्रेसिव आदमी को। बहुत शुक्रिया मैं तमाम मेहमानों का, भट्टी साहब, हिलाली साहब, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक देते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।